अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराब बरकत आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं आज़ाद कश्मीर की सूरत-ए-हाल के ऊपर बात करने के लिए बशारत राजा साहब। बशारत राजा साहब उन चंद साफियों में से हैं जिन्होंने आज़ाद कश्मीर के मसले को उठाया। आज़ाद कश्मीर में जब ब्लैकआउट कर दिया गया, ये चंद आवाज़ें थी जिन्होंने पाकिस्तान में सोशल मीडिया के ऊपर रोला डाल दिया गया कि भाई हमारी एक स्टेट के अंदर, रियासत के अंदर खौफनाक किस्म का ब्लैकआउट हो चुका है, चेक करें कि वहां पर क्या हो रहा है। बशारत साहब, वेरी मच वेलकम। अस्सलाम। बहुत शुक्रिया जी। क्या हाल चाल है? खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गुज़श्ता पिछले मंडे से अगर शुरू करें तो हफ्ते तक 150 घंटा ऑलमोस्ट बनता है, 100-150 घंटा हुआ क्या कश्मीर में सर? बहुत शुक्रिया सुराब साहब। एक तो देखें, असल में कुछ चीज़ें समझने की हैं। एक तो जो हमारे यहाँ पर जो बैठे हुए हैं ना पाकिस्तान के अंदर कुछ लोग जो टीवी स्क्रीनों पर बैठकर तबसरे कर रहे हैं मेन स्ट्रीम मीडिया में, एक तो उन्हें कश्मीर की जो जियोग्राफिकल सिचुएशन है, सूरत हाल है, उसका पता नहीं है। और फिर जो एक खालस्तन ये अवामी तहरीक उठी थी, देखिए यह अशराफिया की तहरीक नहीं थी। इसमें मजदूर थे, कोई बेकरी वाला था, कोई उसने बुक्स की शॉप रखी हुई थी, कोई कुछ थे। ये खासतन वो तारीख थी, ये वो लोग थे जो अवाम के साथ जुड़े हुए लोग हैं। इन्होंने, आपको याद होगा कि कुछ मुतालबात थे लास्ट ईयर जब इनके कुछ इस तरह की इन्होंने एक तहरीक चलाई, तो कुछ मुतालबात इनके मान लिए गए। ये वो जेन्युइन मांगे हैं जो अवाम की है। इसमें वो अपने लिए कुछ नहीं मांगते यार, वो तो खुद आज भी मजदूरी करते हैं। मैं इस तहरीक में कई ऐसे नौजवान शामिल थे जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ, ऐसे ही जो अपने मोटर बाइक पर अपनी जेब से पैसे खर्च करके यार मुजफ्फराबाद गए। हाँ। जो अपनी गाड़ियों में अपनी जेब से पैसे खर्च करके वो मुजफ्फराबाद गए। तो ये हुआ कि इन्होंने, इनकी कुछ मांगे पूरी की गई और कुछ मांगे ऐसी नहीं थी। मुझे बताएं यार कि अगर ये मांग रहे हैं कश्मीर में कि जदीद हॉस्पिटल होना चाहिए, अब देखिए कितना बड़ा अलमिया है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर 10 हिजला, हाँ। MIR मशीन्स वहां नहीं, सिटी स्कैन वहां पर नहीं। ये कितना बड़ा बेसिक यार, काट जाए वैक्सीन नहीं, सांप काट जाए वैक्सीन। मैं आपको बताता हूँ सुराब साहब, ये अजीरा आज से कोई 15 रोज 20 रोज कबल वहां पर एक बच्चे को रसल वाइपर, एक सांप की एक किस्म है, बड़ी जहरीली किस्म है। आज़ाद कश्मीर के अंदर ये जो सांप पाए जाते थे ये इतने जहरीले नहीं होते थे, लेकिन ये हुआ कि आपको पता है कि हमारे आज़ाद कश्मीर में जो कंस्ट्रक्शन के लिए रेत बजरी ये जाता है, ये तो पाकिस्तान से, वजीराबाद से, यही इस जगह से जाता है। तो वो उसमें ये सांप उधर चले गए। वहां पर एक 18 साल नौजवान, बड़ा खूबसूरत बच्चा, वो अकलौता अपने वालिदैन का बच्चा, उसको सांप ने काट लिया। अब अजीरा से आते हुए इस्लामाबाद तक 4 घंटे का ट्रैवल है, वहां पर वैक्सीन नहीं। उसको उसके वालिदैन लेकर इस्लामाबाद आए, वो पिम्स में रहा 3 दिन, मौत हो याद की कश्मीर रहा और फिर वो अल्लाह को प्यारा हो गया। मतलब ये बुनियादी चीजें हैं, बुनियादी ये बहुत बुनियादी पानी। मुझे मैं जो समझना चाह रहा हूँ, देखिए बहुत रिपोर्टिंग हुई और पाकिस्तान में मैं उस तरफ आ रहा हूँ जो आपने सवाल किया था। मैं एक आजाद कश्मीर के अंदर क्या पॉलिटिकल ढांचा कोलैप्स कर गया है? पॉलिटिशियन सियासी तौर पर आजाद कश्मीर में चीजें खत्म हो गई हैं? देखें सुराब साहब, ये एक ऐसा सवाल है कि ये उन कारीगरों को सोचना चाहिए जो कारीगर पिछले 78 साल से हुकूमतें बना रहे हैं, गिरा रहे हैं। ये पाकिस्तान के अंदर इमरान खान साहब की हुकूमत को जब हटाया गया तो उसके बाद ये एक्सरसाइज कश्मीर में की गई, उसके बाद ये एक्सरसाइज GB में की गई। जब आप सारी जमातों को, पूरी जमातों को हुकूमत दे देंगे, उनको झंडियां दे देंगे, बारात दे देंगे, तो फिर जो पीछे अपोजिशन कौन करेगा? फिर अपोजिशन तो अवाम करेगी ना। फिर तो फिर जब वो आप एक रस्से के साथ बांधकर ये जानवर, यार ये देखे मुझे बड़ा अफसोस होता है सुराब साहब, ये अवाम के वोट लेकर मुंतखब होते हैं और अवामी नुमाइंदगी का ये नारा लगाते हैं, फिर इन्हें एक रस्से के साथ बांध कर कहा जाता है जी, इन्हें हाँक कर कि ये हमारा बाड़े का सबसे बड़ा टट्टू है, आप इन्हें वोट दें। ये अवाम के वोट की तौहीन है ना जी सुराब साहब, ये तो नहीं होना चाहिए ना। अब कश्मीरियों का मसला क्या है? कश्मीरी हम कहते हैं जी कि पाकिस्तान के हम पर बहुत बड़े असनात है। ऐसा ही पाकिस्तान के हम मकरूज हैं जी। आज भी आज भी कश्मीर के अंदर जब सुबह ख्वातीन उठती हैं ना, तो वो अपने खिड़कियां खोलकर देखते हैं कि हमारी मदद के लिए शायद पाकिस्तानी आए होंगे, जो हमें हिंद की बर्बरियत से बाहर निकालेंगे, मकबूजा कश्मीर में। आज भी, और हम 78 साल से हिंद की बर्बरियत का मुकाबला कर रहे हैं। ये इन्होंने हमें इंतशारी बना दी है यार। हम हिंद की जो वो खंजर है उसकी नोक के नीचे हम पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं। जब हमारा कोई शहीद होता है तो हम कहते हैं कि यार वो वसीयत कर जाता है, इसको पाकिस्तानी पर्चे में लपेट कर दफन करना, मुझे अपने आजाद समझते हैं वो।
آپ ہمیں راہ کے ایجنٹ بنا دیتے ہیں یار. ہم اپنا حق لینے کے لیے باہر نکلتے ہیں. اچھا یہ بنا کون رہا تھا؟ سب سے پہلے شروع ہوئی آزاد کشمیر کی پولیٹیکل کلاس. وہاں کے سیاستدانوں نے ہر گلی محلے ہر جلسے جلوس میں جا کر انہیں ایک سیکیورٹی پیرامیٹر کے اندر لے جانے کی کوئی، یہ ایسا کیوں کیا وہاں کی سیاسی جماعت؟ سراب صاحب اصل میں جو بات کر رہا ہوں نا وہ یہ ہے کہ جب آپ نے ان سب کو مراد دے دی، جھنڈیاں دے دی، گاڑیاں دے دی، سارا کچھ دے دیا، پھر وہ خلا عوام نے پور کیا. جب آپ سارا کچھ اپنے کے لیے کریں گے تو عوام کو کچھ نہیں دیں گے تو پھر عوام باہر نکلے گی. اچھا ایک اور جو سمجھنے میں بڑی غلطی کر رہے ہیں ہمارے جو یہاں پر جو دانشور بیٹھے ہوئے ہیں ٹی وی پر، انہیں جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے اس کی بنیادی اسٹرکچر کا انہیں پتہ نہیں ہے. یہاں پر میں حیران اس دن اس بات پر ہوا کہ طلال چودھری صاحب جو یہاں پر وزیر داخلہ اسٹیٹ منسٹر ہے، وہ معاونت کرتے ہیں جناب پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین محسن نقوی صاحب جو کل وقتی چیئرمین ہے اور جز وقتی ان کے پاس وزارت داخلہ ہے. میں تو شکر میں کر رہا تھا کہ انہیں آزاد کشمیر میں نہیں بھیجا. اگر آزاد کشمیر میں بھیجتے تو شاید معاملات سلجھتے نہ، وہ مزید الجھ جاتے، کیونکہ ان کے کھاتے میں اسی طرح کی چیزیں ہیں. انہوں نے جب یہاں پر نیشنل پریس کلب میں کشمیریوں کو مارا گیا، وہ کون تھے کشمیری جی؟ وہ کشمیری کون تھے؟ وہ تھے یہاں پر مزدوری ریڑھی لگانے والے، وہ تھے یہاں پر طالب علم، وہ تھے یہاں پر وکیل، وہ تھے یہاں پر دفتروں میں کام کرنے والے، جو پچھلے 6-7 دن سے جنہیں اپنے گھر والوں کی خیر و فید کا پتہ نہیں تھا، کیونکہ وہاں پر آپ نے مکمل بلیک آؤٹ کیا نا یار، دنیا سے اس کا رابطہ منقطع کر دیا. سراب صاحب آج 6-7 دن کے بعد میری آج ماں سے بات ہوئی. میں کوئی دن ایسا جاتا نہیں تھا کہ جب میں 3 سے 4 مرتبہ ماں سے اپنی بات نہ کرتا تھا. وہ بیمار ہیں، ضعیف ہے، ان سے آج میری بات ہوئی. یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ لینڈ لائن باہر کریں، موبائل سروس باہر کریں. آپ نے انہیں وہاں پر ان کو لٹا کر یار کٹ لگائی اور کہا کہ یہ انتشاری ہے. اور پھر طلال چودھری صاحب بیان دیتے ہیں جی کہ عوامی ایکشن کمیٹی کا کوئی جنرل سیکرٹری ہے. طلال چودھری صاحب کو سراب صاحب یہ پتہ نہیں کہ عوامی ایکشن کمیٹی جو بنائی ہوئی ہے وہاں پر اس کا سٹرکچر اس طرح کا ہے ہی نہیں. وہ ٹوٹل 32 لوگ ہیں جو پورے آزاد کشمیر سے، اس کا سٹرکچر ایک یونین کونسل سے اٹھا ہے. یونین کونسل میں ہوتے ہیں لوگ، وہاں سے پھر وہ تحصیل کی سطح پر ہوتا ہے، تحصیل سے آگے ڈسٹرکٹ کی سطح پر آتا ہے، ڈسٹرکٹ سے آگے پھر ڈویژن کی سطح پر، اور پھر وہ آزاد کشمیر میں پورے میں ہوتا ہے. اور جو 32 ممبران ہیں ان سب کے اختیارات برابر کے ہیں، کوئی اس میں صدر نہیں ہے، کوئی اس میں جنرل سیکرٹری نہیں ہے. اور انہوں نے کہا جی کہ وہ جنرل سیکرٹری تھا، اور پھر انہیں راہ کے ساتھ جوڑ دیا، پھر انہیں ہندوستانی ایجنٹ کہہ دیا، ہندوستانی فنڈنگ والا. بڑی افسوسناک بات ہے یار. اور ٹویٹر کے اوپر جا کر ہمیں یہ کہا گیا کہ یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں اور انتشار پھیلا رہے ہیں. اور بلکہ ایک تو یار میں حیران اس بات پر ہوا ہوں، میں وہ ایک بانڈ قسم کے شخص ہے یہاں پر، شخصیت نہیں، کون ایک بانڈ ہے، میں نام نہیں لوں گا ان کا. بانڈ بہت سارے ہیں، ایک کا نام نہیں، وہ جس نے مجھے کوٹ کر کے، وہ سمجھ گیا ہوگا، اس نے مجھے کوٹ کر کے تو وہ کچھ لکھا وہاں پر، یہ انتشار پھیلا. میں نے کہا یار میں نے اسے جواب دینا مناسب نہیں سمجھا، اس لیے سراب صاحب کے میری ماں کہتی ہوتی ہے کہ جو بھنڈ ہوتے ہیں نا، آپ کو جب آپ انہیں جواب دیں گے نا تو آپ کو ان کی ذہنی سطح کے لیول پر جا کر جواب دینا پڑے گا. تو پھر میں نے چھوڑ دیا، میں نے کہا نہیں. وہ ہمیں کہہ رہے تھے یہ انتشاری ہے. یار یہاں پر اگر نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے اندر آپ کشمیریوں کو، اس اسلام آباد کو آپ کہیں کہ یہ کشمیریوں کے لیے نو گو ایریا بنا دے، تو انتشاری کہاں سے ہوئے؟ وہ ان کے پاس بندوقیں تو نہیں ہے یار. دیکھیں پاکستان کا نا ایک مورل ایج ہے، ہمیشہ انہوں نے کشمیریوں کو اپنے سینے سے لگایا. ابھی بھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ پاکستان کے اندر معیشت کا کیا حال ہے، لیکن اس کے باوجود اربوں روپے وہ لے کر گئے فوری فیسلٹیز دینے کے لیے. بشارت راجہ صاحب آپ کو دہائیاں ہو گئی ہیں اسی میڈیا میں کام کرتے ہوئے، یہ سارے آپ کے کولیگز ہیں جو ٹیلی ویژن کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ٹی وی کے اوپر کیا کیا جا رہا تھا کہ عوامی ایکشن کمیٹی کے حوالے سے کسی بندے کو نہیں لینا، پھر ان کا نام نہیں لینا، ان کے لیڈران کا نام نہیں لینا، آپ جیسے بندے کو، رپورٹر کو، جرنلسٹ کو نہیں. اس کا میں آپ کو بتاتا ہوں سراب صاحب، ایک تو جو ٹی وی پر بیٹھے ہوئے ہمارے دانشور ہیں نا، انہیں کچھ چیزیں پتہ نہیں ہے کشمیر کے حوالے سے. ایک تو اس کی کشمیر کی جیوگرافی ان کو پتہ نہیں ہے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے. اس کے بعد ایک رویہ جس سرکار کا بیانیہ لے کر چلنے والے، اور کشمیر کے اندر جو کچھ ہو رہا تھا اس کو مکمل بلیک آؤٹ کیا گیا. ایک میڈیا ہاؤس کشمیر سے اس کا تعلق، اچھا، انہیں بلا کر کہا گیا کہ خبردار آپ نے اپنے اخبار میں یا اپنے کسی پروگرام میں یہ جو لوگ عوامی ایکشن کمیٹی والے احتجاج کر رہے ہیں ان کے حق میں اگر کسی نے آپ نے خبر بھی لگائی، سنگل کالم خبر یا کوئی پروگرام بھی کیا، تو پھر اس کو آپ کو نتائج بھگتنا پڑیں گے. اچھا، کیونکہ انہیں یہ کہا گیا سراب صاحب یہ مکتی بانی ہے، ہم ان کے ساتھ نمٹ لیں گے.
بھائی مجھے یہ بتائیں کہ یار مکتی بانی مطلب یہ کشمیری جو اپنا حق مانگ رہے تھے وہ یہ مکتی بانی ہے؟ کون سے مکتی بانی ہے یار؟ کیوں آپ جو اس پاکستان کے اندر یا کشمیر کے اندر پچھلے 78 سال سے جو بھی بندہ حق مانگتا ہے مانگنے کے نکلتا ہے آپ اسے مکتی بانی، را کا ایجنٹ، انڈین فنڈنگ، موساد کا ایجنٹ، CIA پتہ نہیں کس کا ایجنٹ بنا دیتے ہیں یار. یہ تو کام نہیں ہونا چاہیے نا. آپ عوام کو سینے سے لگائیں، ان کی آواز بنے، ان کی سنیں کہ مسئلہ کیا ہے. دیکھیں لاکھوں لوگ سڑکوں پر ہیں، اس کے بعد آپ نے پورا بلیک آؤٹ کر دیا. کیا یہ ٹھیک نہ ہوتا کہ 90 گھنٹے 100 گھنٹہ پہلے جا کر یہ بات چیت کی جاتی اور نیگوسیشنز کی جاتی؟ آج جا کر جب آپ یہ مان رہے ہیں کہ ان کے حقوق جینون تھے، یہ ان کے کنسرنز جینون تھے، پاکستان کا پرائم ٹیلی ویژن نے ان کی پریس کانفرنسز چلائی ہیں، لیکن اس دوران جو آپ نے کیا، اب جو کشمیر کے اندر سے لاشیں گری ہیں ان کا کیا ہونا ہے؟ دیکھیں ایک تو میں ویسے جو کور کمیٹی کے جو ممبران ہیں نا، جو اس مذاکراتی ٹیم کے ساتھ بیٹھے تھے جو پاکستان سے وہاں گئی تھی، شہباز شریف صاحب نے بھیجی تھی، ان کے ساتھ جو معاہدہ سائن ہوا ہے اس میں انہوں نے ایک تو ویسے میں ان کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان کو کہ انہوں نے بڑا اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کیا. ایک تو جس طرح انہوں نے کہا اکراس دی بورڈ آپ ہر اس شخص کے خلاف جس کا آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے کہ جس نے کوئی گاڑی چلائی ہے، تشدد کیا ہے کسی پر، سرکاری پولیس افسران پر یا پولیس والوں پر یا سرکاری اہلکاروں پر، آپ ان کے خلاف FIR کروائیں. مطلب سامنے تو ہونا چاہیے نا کہ ان کی صفوں میں وہ کون سے لوگ چھپے ہوئے تھے جنہوں نے شرپسندی کی. عارف عرفی صاحب آپ کو پتا ہے جو جیو کے رپورٹر ہیں مظفر آباد سے، پچھلے 20 سال سے وہاں سے وہ رپورٹنگ کر رہے ہیں، 20-25 سال سے. انہوں نے آزاد سید کے ساتھ پروگرام کیا، اس میں انہوں نے وہ آن دی ریکارڈ بات ہے، انہوں نے کہا جی کہ دیکھیں یہاں پر آپ کو پتا ہے سراب صاحب جو آزاد کشمیر کی پولیس ہے وہ آپ نے کبھی سنا کہ آزاد کشمیر کی پولیس نے کسی عام بندے کو فائر کیا، اس پر مارا؟ کبھی نہیں. وہ مجسٹریٹ کتابیں ہیں، مجسٹریٹ جب حکم دیتا ہے، جب آرڈر کرتا ہے تو اس کے بعد آزاد کشمیر پولیس ایکشن کرتی ہے. جب کسی کو گرفتار بھی کرتی ہے تو آزاد کشمیر پولیس تشدد نہیں کرتی. ایسا ہی یہ آزاد کشمیر پولیس کی ٹریننگ ہے. عارف عرفی صاحب نے بتایا، انہوں نے کہا آن دی ریکارڈ بات ہے، میرے پاس اس کا ویڈیو کلپ بھی پڑا ہے، انہوں نے کہا کہ یہاں پر FC اہلکار آئے، یہاں پر انہوں نے کہا نیلی وردی والے بھی اہلکار تھے لیکن مجھے پتہ نہیں کہ وہ کون سی پولیس تھی، ظاہر اسلام آباد پولیس. یہاں پر پنجاب پولیس بھی آئی. انہوں نے کہا کہ وہ جب یہ لوگ وہاں گئے آزاد کشمیر کے اندر، ان کی وہاں کی پولیس کے ساتھ کلیشز پیدا ہو گئے. اس کی وجہ یہ کہ ہماری آزاد کشمیر کی پولیس جو ہے وزارت مجسٹریٹ کتابیں تھی، یہ کسی کتابیں نہیں تھے. عارف عرفی صاحب یہ بتاتے ہیں، یہ آزاد سید صاحب کو بتاتے ہیں کہ انہیں احکامات کہاں سے آ رہے تھے اس کا کوئی پتہ نہیں. وہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ انہیں احکامات کہاں سے آ رہے تھے اور گولیاں اس طرح چلائے گی وہاں پر. اچھا تو یعنی یہ پولیس کا کلیش تھا؟ جی پولیس کا کلیش تھا. اور جو لوگ یہاں سے بقول عارف عرفی صاحب کہ جو لوگ یہاں سے گئے نا انہوں نے وہاں پر گولیاں چلائی، لیکن یہ پتہ نہیں کہ احکامات کہاں سے آ رہے تھے. ٹھیک ہے، یہ زیادہ خطرناک بات ہے. بقول عارف عرفی صاحب جی بقول ان کا آپ نے ذکر کیا، دیکھیں انسٹیٹیوشنل کولیپس ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا. سر یہ بلیک آؤٹ کرنے کا ریزن کیا تھا ویسے؟ نمبر چھپانا تھا؟ نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں سراب صاحب، یہ آج بھی 90 کی دہائی میں جی رہے ہیں لوگ، آج بھی. اور یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو آج کا نوجوان ہے نا وہ 90 کی دہائی کی طرح اخبار پڑھ کر کہے گا کہ جو نیریٹو بنا ہے، جو بیانیہ بنا ہے وہ ٹھیک ہے. انہوں نے بلیک آؤٹ اس لیے کیا کہ تاکہ آپ کو پتا کشمیر ایک پہاڑی ایریا ہے نا، کہاں بمبر اور کہاں فارورڈ کوٹا، کہاں راولا کوٹ اور کہاں نکیال، تو ان کا آپس میں کوآرڈینیشن نہ ہو. اور جو وہاں پر اب تو فوٹیج بہت ساری باہر آئیں گی نا، آپ کو لگ پتہ جائے گا کہ وہاں پر ہوا کیا ہے، کہ جو وہاں پر تشدد کیا گیا لوگوں پر، جو مارا گیا لوگوں کو، اور وہ اصل نمبر باہر نہ آئے، ان کی کوآرڈینیشن نہ ہو تاکہ یہ لوگ وہاں پر جو ہے وہ ایک دوسرے سے ملے نا مظفر آباد کی طرف. لیکن شاید یہ بھول گئے کہ جو کشمیری مائیں ہیں نا وہ بزدل بچے پیدا نہیں کرتی. اس کی وجہ سراب صاحب کہ کسی ایک کو گولی لگتی ہے نا وہاں پر کشمیر کے اندر، تو وہ ڈر کے اندر چھپ نہیں جاتے، وہ گھروں سے پورا وہ گاؤں کا گاؤں باہر آتا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ انہوں نے 29 سپٹمبر کو کیا کرنا تھا سراب صاحب؟ فقط انہوں نے شٹ ڈاؤن کی کال دی ہوئی تھی، پہیا جام کی کال دی ہوئی تھی. یہ باقی معاملات اس ناج تک کون لے کر گیا؟
یہ ارباب اختیار جو پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں انہیں سوچنا چاہیے نا اس بات کو. آپ نے کیوں موقع دیا کہ ہندوستان ہمارے خلاف پروپیگنڈا کرے یار؟ اور انہوں نے نقصان پہنچایا کشمیر کاز کو انہوں نے نقصان. مجھے یہ بتائیں کہ آج جب یہ سارا کچھ ہو رہا تھا آپ نے کشمیر کو بلیک آؤٹ کر دیا, پوری دنیا اس کا رابطہ آپ نے منقطع کر دیا, تو ہندوستان کو موقع ملا, اس نے پروپیگنڈا کیا وہاں پر. اور پھر انٹرنیشنل جس طرح امریکہ, کینیڈا, یورپ میں جو کشمیری باہر نکلے, جی دنیا کو پھر وہ یہ تو یار خود وہ ایک ہوتا ہے نا کہ وہ کہتے ہیں کہ کلاڑی پر پاؤں مارنا, تو انہوں نے اپنا پاؤں جو ہے نا وہ کلاڑی جو ہے نا پاؤں پر زور سے ماری. ایک ہوتا ہے کلاڑی پر اپنا پاؤں مارنا, انہوں نے کلاڑی اٹھائی اور پاؤں ماری, کہا کہ جناب ٹھیک ہے. اور پھر وہ کہتے ہوتے ہیں یار کہ وہ مقولہ مجھے درانا نہیں چاہیے یہاں پر کہ 100 پیاز 100 گنڈے تو 100 پتہ نہیں وہ فلانا کر کے تو پھر وہ کریں, تو اس سے پہلے بہتر نہیں تھا سراب صاحب کہ جب یہ 100 گھنٹے پہلے 2 گھنٹوں کے اندر یہ معاملات حل ہونے چاہیے تھے اور آپ بیٹھ کر ان کے ساتھ بات کرتے. جی مجھے یہ بتائیں کہ کون سی ڈیمانڈ ایسی تھی عوامی اکثریت کی سراب صاحب؟ آخری سوال آپ مجھے یہ بتا دیں, کشمیر کے اندر سینٹیمنٹ کیا ہے, کشمیر کا ایک عام کشمیری آج کیا محسوس کر رہا ہے؟ دیکھیں آج کا کشمیری جو ہے نا, جس وقت ظاہر ہے آج ان کے لیے فتح کا دن ہے کشمیریوں کے لیے. وہ کہتے ہیں کہ بقول ہم نے اپنے جو ڈیمانڈس تھی وہ منوائی ہیں, اور واقعی اس میں کوئی بات نہیں ہے. اس کی ایک بات ویسے یہ اس پر مورِ تصدیق ثبت ہوتی ہے سراب صاحب, میں آپ کے سوال پر آنے سے پہلے, کہ جب قوم متحد ہوتی ہے نا تو پھر پہاڑ جو ہوتے ہیں نا وہ اپنی بانیں پھیلا کر انہیں راستہ دیتے ہیں, اور دریا اپنا سینہ چیر کر انہیں ویلکم کرتا ہے. اور یہ قوم کشمیری متحد ہوئی اور انہوں نے یہ اپنی کامیابی, آج جو کشمیر کے اندر میری بہت سی جگہوں پر ایسی دوستوں سے بات چیت بھی ہوئی, ظاہر ہے آج وہاں پر موبائل کھلے اور میں نے کالز کی, تو کشمیر کا نوجوان جو ہے نا وہ کہہ رہا تھا, اچھا وہ ایک اسٹوڈنٹ نے مجھ سے بات کی, تو میں نے کہا کہ یار ایسا جس طرح تو آپ نے سوچا تھا ایسا نہیں. اس نے کہا جی میں تو گھر سے نکل گیا تھا اپنی ماں کو باپ کو کہہ کر کہ میں آ گیا واپس, تو ٹھیک ہے کہ میں مر گیا تو رونا نہیں ہے آپ نے. آج کشمیر کے اندر جو جذبات ہیں نا, سینٹیمنٹ جو ان کے وہاں کے ہیں کشمیر کے اندر, سیلف ریسپیکٹ پاکستان کے حوالے سے آج ان لوگوں کی وہی سوچ ہے جو 78 سال پہلے تھی. لیکن آج وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری عزت نفس جو ہے وہ بحال ہوئی ہے. کشمیری پاکستان کی سراب صاحب میں یہ اپنے ناظرین کو, اپنے ویوز کو یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہم کشمیری پاکستان کی جو ہے وہ بڑی قدر کرتے ہیں, پاکستان کی ہمیشہ تکریم کرتے ہیں, پاکستان کے بہت سارے ہم پر احسانات ہیں, ہم پاکستان کے مقروض ہیں, پاکستان ہمارے ساتھ کھڑا رہا. لیکن کشمیری آج یہ سوچتا ہے کہ ہم اپنے ووٹ کی توہین نہیں ہونے دیں گے. کشمیری یہ سوچتا ہے کہ ہماری رائے کا احترام کیا جائے گا, ہم اپنی رائے کو بلڈوز نہیں ہونے دیں گے. مجھے یہ بتایا جائے سراب صاحب, میں آپ کے سامنے ایک سوال چھوڑتا ہوں. یہ احتجاج انتشاری کہا گیا انہیں, اس احتجاج کو ہندوستان کے وہ فنڈنگ سے جوڑا گیا, ہندوستانی ایجنٹ کہا گیا. یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ آپ 5 سالوں میں 4 سالوں میں کشمیر کے اندر وہ ووٹ دے کر کسی کو منتخب کر کے بھیجتے ہیں تو آپ 3 وزیر اعظم تبدیل کر دیں؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ مجھے نہیں پتا کہاں لکھا ہوا ہے. یہ مطلب کشمیری یہی چاہ رہے تھے نا کہ ہم جس کو ووٹ دے کر بھیجتے ہیں وہ اسمبلی میں ہو, ٹھیک وہ اسمبلی میں وہ ہماری رائے کا احترام کیا جائے, وہ ہمارے ووٹ کی توہین نہ کی جائے. کیوں ہمارے ووٹ کی توہین ہو رہی ہے یار؟ مطلب وہ کسی کو بھیجتے ہیں وہاں پر. مجھے یہ بتائیں کہ جب آزاد کشمیر کے اندر حکومت بنی, سردار عبدالقیوم نیازی صاحب اس کے پرائم منسٹر تھے, تو ان کے ساتھ جو لوگ تھے وہ کس کا ووٹ لے کر آئے تھے؟ آپ نے کیوں انہیں رسے کے ساتھ باندھ کر کہا کہ فلاں بندے کو ووٹ دو؟ ٹھیک, اور پھر فلاں کے خلاف آپ نے کیوں عدالتی فیصلے دلوائے؟ اور فلاں کے خلاف کیوں عدالتی فیصلے دلوائے آپ نے؟ اور جی بی میں آپ نے کیا کیا؟ اور پھر آپ نے جو محترم اس وقت پرائم منسٹر ہیں آزاد کشمیر کے, انہیں کیوں رات کے 1 بجے جا کر آپ نے پرائم منسٹر بنایا؟ رات کے 1 بجے پرائم منسٹر بنایا. اور سراب صاحب اس جو آزاد کشمیر کا جو موجودہ پرائم منسٹر ہے نا, جس کی گردن میں سریا بہت تھا, اب نکل گیا ہے, یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ذمہ دار یہ بھی ہے. وہ ذمہ دار یہ اس لیے ہے آزاد کشمیر کا پرائم منسٹر, بلکہ آزاد کشمیر کے سارے سیاستدان اس کے ذمہ دار ہیں. ایگزیکٹلی, پوری کابینہ, پوری گورنمنٹ, پوری کابینہ میں 36 لوگ ہیں. سراب صاحب آپ کو پتا ہوگا کہ میں نے اس وقت ایک ٹویٹ کیا تھا کہ جب یہ رمضان کی بات ہے, جب اس انوار اللہ کو پرائم منسٹر بنایا تھا, تو فاروق حیدر صاحب اسمبلی میں کھڑے ہو کر, وہ میرے موبائل میں پڑے ہوا ٹویٹ ریکارڈنگ بھی, کھڑے ہو کر ایک
دوست تارا افسر کا نام لیتے ہیں، یہ سارا اسی کے کہنے پر ہم نے کیا ہے. تو پھر آپ کی آج کی جو تکریم ہے، عزت اہمیت آپ کی ٹکر ٹوکری ہو گئی. آپ ذمہ دار ہیں نا خود اس کے. اور میں سمجھتا ہوں کہ کشمیری نوجوانوں نے سراب صاحب اپنے شعور جو ان کے اندر آیا اس کا بھرپور انہوں نے ثبوت دیا اور وہ متحد رہے. کوششیں کی جائیں گی اور پہلے بھی شاید کی گئی ہوں گی کہ عوامی ایکشن کمیٹی کی اسٹرینتھ میں اضافہ ہوا ہے. اس کی اسٹرینتھ میں اضافہ ہوا ہے، لیکن اب کوششیں کی جائیں گی کہ وہ شاید اس کو توڑے. لیکن آپ کو وہ ایک لمحہ ہوتا ہے سراب صاحب، جس وقت کوئی بندہ بات کرتا ہے نا. خواجہ مہران صاحب کو آپ جانتے ہیں کہ شاید نہیں جانتے؟ میں تو بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں، کیونکہ ڈڈیال میرا دوسرا گھر ہے. میں وہاں میری ساری رشتہ داری وہاں پہ. خواجہ مہران صاحب نے جب ایک بات کی نا کہ بند مطلب بند، ایک جملہ بولا نا، تو پھر یہ 7 دن ہر بچے کی زبان پر یہ ورد بن گیا کہ بند اب نہیں کھلے گا. اب نہیں کھلے گا. اور نہیں کھلا. اور پھر اس وقت کھلا جب اور آپ کو پتا ہے میڈیکل سٹورز کو استثناء حاصل تھی جی، انہیں امیونٹی تھی کہ اب کھول سکتے. اچھا لوگوں نے خود بند کر دیا گولی چلنے کے بعد. جی بالکل ایسا ہی ہے. اور میں بے شمار ایسے لوگوں کو جانتا ہوں سر، ان کے پاس گولیاں دوائیاں ختم، انہوں نے کہا نہیں کھولیں گے. اور اچھا میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں کہ میرا جو ضلع ہے کوٹلی نا، وہاں پر پیپلز پارٹی کی ایک بڑے عرصے سے ان کا وہ ہولڈ ہے وہاں پر. وہ کہتے تھے کہ وہ میرا ضلع ہے. تو انہیں کہا گیا کہ آپ ایسا کریں جی کہ 29 سپٹمبر سے قبل آپ یہاں پر جو تاجران ہیں نا کوٹلی کے 3 سے 4 ہزار وہاں پر تاجر ہیں کوٹلی میں، تو آپ انہیں بنائیں، ان کے ساتھ میٹنگ کریں اور انہیں کہیں کہ جی آپ اپنی شاپس جو ہیں وہ کھولیں 29 کو. تو ٹوٹل وہاں پر 4 منسٹر بیٹھے ہوئے تھے اور وہ صاحب بیٹھے ہوئے تھے، اور صرف 22 لوگ وہاں پر وہ تاجر آئے. ان صاحب کی ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے وہاں پر. انہوں نے جو دکانیں ان کو کرائے پر دے رکھی ہیں، انہوں نے کہا کہ آپ نے دکانیں بند کی. انہوں نے کہا جی کہ آپ ہم سے کرایہ لیتے. انہوں نے کہا جی کرایہ لیتے. انہوں نے کہا آپ خالی کروا دیں لیکن ہم 29 تاریخ کو دکانیں بند کریں گے. اچھا میں راولاکوٹ کا مختصراً قصہ سناتا ہوں. وہاں پر ایک بندے نے دکان کھول دی اور ایک بازار، چھوٹے سے بازار کے اندر اس نے دکان کھولی. مسجد کے اندر اعلان ہوا کہ بھائی اگر یہ دکان بند نہیں کرتا تو ہم اس کے جنازے میں شامل نہیں ہیں. اچھا اس نے ایک جگہ پر رشتہ داری کی تھی، وہ میرے جاننے والے. اچھا انہوں نے اسے فون کر کے کہا کہ بھائی شام تک ہماری بیٹی واپس آئے گی دکان. پلیجر ہیونگ یو سر. راجہ بشارت صاحب شکریہ آپ کی رپورٹنگ کا. تھینک یو سو مچ.